अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है मायूसी का हल इस्लाम की रोशनी में। आज इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरीक़े से इस्लाम को तराशा है कि वो इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकते। इस्लाम ने न सिर्फ इंसान के इमोशनल नीड्स का ख्याल किया है बल्कि उसकी सेहत को अच्छा रखने का भी इंतज़ाम किया है। साथ ही साथ इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक साफ, पाक और प्योर इंसान यानी कि उसकी ज़िंदगी के हर हालात को इस तरीके से शेप दिया है ताकि वो ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी कामयाब हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तमाम आसानियाँ कुरान मजीद में बड़े ही साफ और क्लियर अंदाज में हमें रहनुमाई देके, हमें हिदायत देकर समझाया है। और साथ ही साथ और भी आसानी के लिए प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए एक एग्जाम्पल बनाया है। इतना सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की बेहतरी इस ज़िंदगी में और आखिरत में इन दोनों का इंतज़ाम किया है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को उसके ज़िंदगी में आने वाले तमाम हालात का, उससे लड़ने का तरीक़ा कुरान मजीद में बताते हैं और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में बताते हैं। आइए देखते हैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि जब इंसान को मुश्किलात आती है, जब इंसान को गम आ जाता है तो फिर उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी इंसान का माली नुकसान हो जाता है या फिर उसके ख़ानदान में किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाता है या फिर उसको कुछ भारी जानी नुकसान पहुंचता है या फिर उसको कुछ बिजनेस में लॉस होता है तो उसकी स्टेप नंबर वन क्या होना चाहिए। एक मुसलमान के लिए जब भी मुश्किल आए तो स्टेप नंबर वन जो उसे करना चाहिए वो अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 156 में फरमाते हैं कि वैसे लोगों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना चाहिए। और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला आने वाली उसके नेक्स्ट आयत में बताते हैं कि ऐसे ये जो लोग होते हैं जब मुश्किलात आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है और तब जब ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते हैं तो इन्हीं लोगों के लिए सलावात है, यानी इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बरकतें हैं और माफ़ी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमारी ज़ुबान से निकलना चाहिए, चाहे वो आपके साथ कुछ छोटा नुकसान आ जाए जैसे कि लाइट चली गई हो या फिर कोई बड़ा नुकसान आ जाए कि किसी की मौत की खबर आपने सुन ली, सबसे पहली स्टेप जो एक मुसलमान को करना चाहिए वो ये है कि ये कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं और अल्लाह के पास वापस जाने वाले हैं। और सिर्फ ये कह देने में आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे बंदे के ताल्लुक़ से क्या खुशखबरियाँ उसकी नेक्स्ट आयत में सुनाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इसके ऊपर सलावात है, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की बरकतें हैं और रहमतें हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब होंगे। तो यानी कि हमारी मुश्किल आने से पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि तुम कामयाब रहोगे अगर तुम ये कैफियत रख लो जब तुम पर मुश्किल आ जाए। यानी कि हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम अल्लाह के हैं और हम अल्लाह के पास वापस जाने वाले हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है हमारे जहनों में। ये नहीं कि जो नुकसान हुआ उसकी वजह से हम कुछ गलत कदम उठा लें या अपनी सेहतों को नुकसान कर लें, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ है, चाहे वो हालात हो या हम हो, वो अल्लाह के है और अल्लाह के पास ही वापस जाने वाले हैं। ये एक बेहतरीन एटीट्यूड है जो इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखाते हैं उस वक्त पर रखने का जब उसके सामने मुश्किलात या उस परेशानी उसको घेर लें। और यही एक वजह है कि साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जब जो लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा होकर या तो पागल हो जाते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग ये जो हालात है उनके साथ जो दुख वाला मामला हुआ है, जो परेशानी वाला मामला हुआ है, उसको लाइट नहीं लेते, उसको अल्लाह पे नहीं छोड़ते। वो ये नहीं समझते कि ये जो कुछ हो रहा है अल्लाह की मर्ज़ी है, ये नहीं समझते कि हमको भी अल्लाह के पास वापस जाना है और हम वहीं से आए हैं। ये अहम चीज़ उनके जहनों में नहीं रहती
اور وہ اپنے آپ کو امپورٹنس دیتے ہیں، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو، کہ جب بھی کچھ ایسا واقعہ ہو جائے تو تم سوچ لو کہ تم اللہ کے ہو، تم اللہ کے پاس واپس جانے والے ہو۔ یعنی کہ ہمارے لیے یہ دنیا بالکل معمولی ہے، اور ہمارے لیے اگر کوئی اہمیت والی چیز ہے تو وہ آخرت ہے۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ جب انسان پر مشکل آ جائے تو سیکنڈ سٹیپ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم تمام انبیاء اکرام میں اگزامپل دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب بھی مشکل آ جاتی تھی تو پھر انبیاء اکرام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر بیٹھتے تھے۔ تو یعنی کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے، جب بھی مشکل آ جائے تو ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ جب ہم پر مشکل آتی ہے تو ہم فوراً فون ہاتھ میں اپنا موبائل لے لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ پھر کس کو ڈائل کرے، کون سے منسٹر کو ڈائل کرے، کون سے فلانے دوست کو ڈائل کرے جو ہماری یہ مشکل جلد سے جلد نپٹا دے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام جو آپ کو طریقہ بتاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد کیسے کریں گے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ میری مدد فرما دیجئے۔ یہ ایک اگزامپل آپ موسیٰ علیہ السلام میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کو بچا کر لے جا رہے تھے تو سامنے دیکھتے ہیں کہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی قوم ہے۔ تو تب موسیٰ علیہ السلام کا نمبر 1 سٹیپ کیا تھا؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں سے جاؤں گا، کیا کرنا چاہیے مجھے، یا پھر پیچھے سے فوج آ رہی ہے، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ سب سے پہلی چیز جو انہوں نے کیا، یہ ان دونوں طرف سے مشکلات جو ان کو گھیر لی تھی، اس وقت پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر میں سے زمین کا راستہ نکال دیا۔ یعنی سمندر کو موسیٰ علیہ السلام چھڑی مارتے ہیں اور اس میں سے راستہ نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حل دینے والے ہیں۔ جو مشکل آئی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور جو آسانی بھی آنے والی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہے۔ یعنی سیکنڈ سٹیپ انسان کا جو ہوتا ہے غم اور مشکلات آنے پر، وہ ہے کہ وہ دعا کریں۔ دعا کے تعلق سے میں بتاتی چلوں کہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسے کہ بندہ مجھے سمجھتا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسے کہ بندہ مجھے سمجھتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ دعا کرے اور سوچ لے کہ بھئی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کیوں قبول کریں گے، اور فلانا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی کریں گے کیونکہ بندہ ویسے ہی سوچ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ سوچ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتے ہیں، اور میں جو کچھ دعا مانگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دے سکتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ میں ویسا ہی ہوں جیسے کہ بندہ مجھے سمجھتا ہے۔ اور ایک بہترین بات دعا کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی ترک نہیں ہوگی۔ 3 لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ویسٹ نہیں کریں گے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ جو ایک ایسا حاکم ہو، ایک ایسا راجہ ہو جو اپنے سبجیکٹس کو، یعنی اپنے ملک میں بڑے انصاف کے ساتھ رول کرتا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے جو روزدار ہے، یعنی کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو سحری سے لے کر کے افطار تک کا جو وقت ہے اس کی کوئی بھی دعا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریجیکٹ نہیں کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو مظلوم ہے، یعنی کہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے، کسی کی پریشانی، یعنی وہ ظلم میں ہے، کوئی اس پر ظلم کر رہا ہے، آپ کے حقوق مارے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی ملک کیوں نہ ہو، یا پھر کوئی اور غیر قوم کیوں نہ ہو، جب انسان پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں کہ اسلام کس طریقے سے انسان کو خوشخبریاں دے رہا ہے، ایک غم زدہ انسان کو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ انسان کے لیے اگر راحتیں ہیں تو وہ صرف دین اسلام میں ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کر انسان کو سمجھا رہے ہیں، پہلے زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں کہ یہ زندگی محض ایک ایگزام ہے تمہارا، یہ زندگی کوئی اہمیت والی چیز نہیں ہے، یہ ایک ایگزام ہے۔ جس طریقے سے تم پریپیئر کرتے ہو، جا کر ایگزام لکھتے ہو اور اس کے بعد رزلٹ آتا ہے کہ تم پاس ہو یا فیل ہو،
ٹھیک اسی طریقے سے تمہارا یہ ایگزام ہے، اس میں کچھ سوال تمہیں مشکل دیے جائیں گے، کچھ سوال تمہیں آسان دیے جائیں گے۔ جب تمہاری زندگی آسان ہوگی تو اس کا جواب ہوگا شکر، یعنی کہ جب انسان کے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، تو اس کا جو آنسر ہوگا اس کے لیے اس کو اللہ سے شکریہ ادا کرنا ہے، اللہ سے شکر کرنا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ نے دیا ہے میں اس میں خوش ہوں اور میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر مشکل سوال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی کہ مشکلات دیتے ہیں، پریشانی دیتے ہیں، کسی کی موت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی چیز جو آپ کو غم زدہ کر دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب آپ کے لیے صبر رکھیں۔ جب آپ صبر کرتے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جانے والا ہوں، اور جو کچھ آج مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کا ذرہ ذرہ کا حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ رکھ رہے ہیں اور اس آخرت میں مجھے نوازیں گے، تو انسان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ مسلمان کے لیے دونوں کام آسان ہو جاتے ہیں، اگر وہ خوش ہے تو شکر کر لیتا ہے اور اگر غم زدہ ہو تو صبر کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سی بڑی مشکل ہی کیوں نہ آ جائے، ایک مسلمان کے لیے اس کو پار کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں کہ جب مشکل آ جاتی ہے تو تم اس پر صبر کر لو، تم مجھ سے دعا کر لو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی واقعات میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیسے انبیاء اکرام دعا کیا کرتے تھے اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ آپ لے لیجئے، زکریا علیہ السلام 80 سال کے ہو چکے تھے، اولاد ہونے کی کوئی چانس ہی نہیں تھی، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کے ساتھ بلکتے ہوئے، لوگوں سے چھپتے ہوئے، اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے، میری ہڈیاں اب اتنی مضبوط نہیں رہی، میں کمزور ہو چکا ہوں، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن میری امید ان بالوں سے نہیں ہے، ان ہڈیوں سے نہیں ہے، میری امید تجھ سے ہے اللہ، تجھ سے میری امید نہیں ٹوٹتی، تو مجھے اولاد دے دے۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام سے نوازتے ہیں، یعنی اتنی مشکل کنڈیشن میں بھی، ایک امپاسبل کنڈیشن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے ہمیں ایک لیسن دے رہے ہیں، ایک حل بتا رہے ہیں کہ چاہے تمہاری مشکل کتنی ہی امپاسبل ہو، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور ایک اور حل جو ہمیں ملتا ہے اسلام کے ذریعے سے ہمارے مشکلوں کو، ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے میں، وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خود ناموں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اور ان ناموں کو توحید الاسماء و صفات بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 خوبصورت نام، اور صرف ان ناموں کے مطلب کو جاننے سے، سمجھنے سے اور ریئلائز کرنے سے انسان کی مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہی اتنے پیارے ہیں کہ انسان کو امید اور خوشخبریاں دے رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، یعنی میں تم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہادی ہوں، میں ہی تمہیں گائیڈ کرنے والا ہوں، تمہیں کون سی جاب چننی چاہیے، کون سی جاب نہیں چننی چاہیے، کہاں شادی کرنی چاہیے، کہاں شادی نہیں کرنی چاہیے، جو طریقہ اسلام میں ہے، استخارہ کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ فلانی چیز، فلانا شخص ہمارے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بہترین طریقے سے اسلام مشکلات کا حل آپ کو بتا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہادی ہوں، میں ہوں تمہیں گائیڈ کرنے والا۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے سب سے خوبصورت نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں الودود ہوں، یعنی میں بے حد محبت کرنے والا ہوں۔ محبت کا لفظ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، محبت کا دوسرا نام ہوتا ہے کہ ہم قربانی دیں، یعنی کہ اتنا زیادہ ایموشنل ورڈ ہے محبت، اس میں اتنا بڑا معنی ہے کہ اس محبت کے لفظ میں رحم بھی جڑ جاتا ہے، اس محبت کے لفظ میں خیال بھی جڑ جاتا ہے، اس محبت کے لفظ میں سب کچھ جڑ جاتا ہے جو کہ ایک غم زدہ، ایک مشکل انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الودود ہے۔ کچھ خواتین میرے پاس اکثر اپنے شوہر کی شکایتیں لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا لیکن ہماری شوہر سے ہمیں محبت نہیں ملتی، ہمارے فلانے رشتہ دار سے ہمیں محبت نہیں ملتی، ہماری فلاں پرسن فلاں ہم سے ناراض ہے۔
تو یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے الودود، اسے ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہم سے، ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں اور وہ بھی ہم سے کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنے تمام رشتہ دار سے زیادہ اگر ہمیں کسی سے محبت کرنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ یہی ایک امبیلنس ہے جو لوگ کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ اپنی اولاد کو اہمیت دے دیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد کی خواہش میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا کسی اور رشتہ دار کی خواہش میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر کلیئر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ محبت میں آپ امبیلنس کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا حق، سب سے بڑی محبت اگر ہمیں کرنا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اس کے بعد ہی ہمیں تمام رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو محبت کرنا ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے جس میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہے جب تک کہ تم مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو۔ تو یعنی کہ ایک مسلمان کو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور پھر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جان سے بھی زیادہ محبت کرنا ہے، اور اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ رکھنے سے انسان کو اس کے جو رشتہ داروں کی وجہ سے جو اس کے ذہنوں میں غم زدہ اور پریشانی کا جو حال ہے وہ آرام سے دور ہو جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں پہلے محبت کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہ ہم کر رہے ہیں کہ کسی غم میں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں۔ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا تو اس کے غم میں ہم اپنا نقصان کر بیٹھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری جان ہماری نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اور جو کچھ بھی میں کروں گی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ریاکشن اس پہ کیا ہوگا۔ جیسے کہ ایک محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں میری کیا چیز پسند آئے گی، اس کو پتہ نہیں میری کیا فلانی چیز پسند نہیں آئے گی، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسا سوچنا ہے کہ ہمارا فلانا عمل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئے گا، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس عمل سے غم زدہ ہو، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اس عمل سے مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے رشتہ مضبوط کرنا ہے، تبھی جا کے ہمارے جو زندگی کے حالات ہے اور رشتہ داری ہے وہ ہم صحیح سے نبھا پائیں گے۔ اور اسلام ایک اور بہترین حل ہمیں بتاتا ہے، اور ایک اور بہترین خوشخبری ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی انسان غم زدہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں اس کے لیے خوشخبریاں رکھے ہیں اس پر توجہ فرما لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بہترین جنتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سناتے ہیں اس بہترین ندیوں کی جو جنت میں ہوتی ہیں، یعنی کہ جنت میں شہد کی ندیاں ہوں گی، دودھ کی ندیاں ہوں گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہترین پکچر ہمارے سامنے قرآن مجید میں کئی صورتوں میں رکھتے ہیں کہ کیا کیا طریقے سے جنتیوں کا استقبال ہوگا، کہ وہ ریزڈ کاؤچز پہ یعنی کہ آرام کی گدیوں پہ جو اونچی ہوں گی وہاں لیٹے ہوں گے، اور ان کے پاس جو پھل ہوں گے جو وہ خواہش کریں گے وہ پھل ان کے ہاتھ میں گر جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک انسان جو کچھ خواہش کرتا ہے whatever the heart desires، جو کچھ اس کا جو خواہش کرتا ہے ایک دل، وہ تمام چیزیں ہوں گی، اور جو کچھ خوشی حاصل کرتی ہیں ایک انسان کی نظریں وہ تمام حاصل کر دی جائیں گی۔ یعنی کہ ایک انسان کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا اسے کون سی چیز اس کو بہت خوش کرنے والی ہے، کون سی چیز اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے، وہ تو صرف خالق ہی ہے جو پہچانتا ہے کہ اس کے بندے کو کیا ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہوئے ہم انسانوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ جو تمہاری زندگی میں مشکلات آ رہی ہے دراصل اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں خوشیاں دینے والے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ کے اطراف کا حصہ بتایا گیا کہ دوزخ کے اطراف کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ دوزخ کے اطراف ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ انسان آسانی سے اس میں چلے جا سکتا ہے، جیسے کہ دوزخ کے اطراف شراب کا پینا ہے، دوزخ کے اطراف بہت ساری بڑی بڑی گناہ ہیں
جو انسان آسانی سے چلے جا سکتا ہے. اور پھر یہ بتایا گیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جنت کے اطراف بڑی ہی مشکل چیزیں ہیں، یعنی کہ صبر کرنا، غریبی، جب بیمار ہو تو پھر اس پر صبر کرنا. اور جیسے کہ ہم ایوب علیہ السلام کا اگزامپل دیکھتے ہیں کہ وہ نبی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر اتنی زیادہ بیماریاں ڈالیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے آپ دور کر لیجیے. جو دعائیں ایوب علیہ السلام نے کی تھی ان پوروں کو ہٹا دیا. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر مشکلات بتا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. جب انسان دعائیں کر رہے ہیں، جب انبیاء اکرام دعائیں کر رہے ہیں، تو تب وہ دعائیں قبول ہوتے ہوئے بھی بتا رہے ہیں. اور جنت کے اطراف جو چیزیں ہیں وہ مشکل کی ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ سیکھ مل رہی ہے کہ جو کچھ یہاں پر مشکلات انسان فیس کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں. میں اپنی بات کو ایک بہترین حدیث اور بہترین خوشخبری کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ایمان کے ساتھ وضو کر لے اور کہہ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں سے داخل ہو جا سکتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. یہ ایسی خوشخبری ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا غم بھی ہلکا کر دے، کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا آسان کام، یعنی صرف اللہ کو ایک ماننا، خدا کو ایک ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اللہ کو پر ایمان لانے پر، اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر ہم پر جنت واجب کر دے رہے ہیں. ہم جنت کے 8 دروازوں میں سے صرف ایمان کی حالت میں، صرف ایمان کی وجہ سے داخل ہو جا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، جو کہ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل کو وہ پار کر لے سکیں گے، کیونکہ آخرت میں صرف یہ ایمان کے بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرنے کے لیے تیار ہے. تو الحمدللہ ہم جان چکے ہیں کہ اسلام بہترین سے بہترین حل ہمیں بتاتا ہے مایوسی کو ڈیل کرنے کا، اور یہ مذہب خوشخبریوں والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ